अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो मैं घर वापस लौटा तो अम्मी ने ख़त लाकर मुझे थमा दिया। किसका ख़त है ये? मैंने हैरत से पूछा। खुद ही पढ़ लो, अम्मी ने जवाब दिया और एक कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। ख़त पढ़ते ही मेरे मुंह से एक तवील सांस खारिज हो गई। लेकिन अम्मी, मैं कैसे जा सकता हूँ? आप वसीम को भेज दें, मैंने परेशानी से कहा। नहीं बेटा, ख़त तुम पढ़ चुके हो, तुमने देखा उन्होंने तुम्हें आने की ताकीद कितनी बार की है, फिर कोई और कैसे जा सकता है? और हाँ, अफजाल भी तुम्हारे साथ जाएगा, अम्मी ने कहा। क्या मतलब अफजाल भी जा रहा है? फिर तो वो मुझे ज़रूर खींच कर लेकर जाएगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरा ताल्लुक़ कसूर के छोटे से गांव हवेली पंचावाली से है। अफजाल मेरे मामू का लड़का था, जो बड़ा ही शौक़ो चंचल तबीयत का मालिक था। हर वक्त कोई ना कोई मजाक करना उसके मशगले में शामिल था। बात दरअसल ये थी कि मेरी फूफी की वाहिद बेटी राहिला की शादी हो रही थी और वो काफ़ी दूर एक गाँव में रहते थे और मुझे इस शादी में शिरकत करने का पाबंद कर दिया गया था। अफजाल जो बला का मनचला और शरारती था और मुझे उसकी हर बात पर घुटने टेकने पड़ते थे, वरना वो ऐसा तमाशा बनाता था कि भागकर भी जान न छोड़ती थी। ठीक है अम्मी जान, मैं चला जाऊंगा। और कौन जाएगा? मैंने पूछा। तुम्हारे अब्बू जाएंगे, अम्मी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। मुकर्ररा वक्त पर अब्बू, अफजाल और मैं गांव जाने के लिए बस में सवार हो गए और बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गांव पहुंचने के लिए हमें 2 अदद बसें और 1 अदद तांगे पर सफ़र करना पड़ा और दोपहर तक हम उस पुरफिजा गांव में पहुंच गए। तमाम सफ़र खामोशी से कटा था, वो भी इसलिए कि अब्बू हमारे शरीके सफ़र थे, वरना अफजाल तो गांव पहुंचने तक मुझे हंसा हंसा कर अधमुआ कर चुका होता। खैर, जब हमने घर में कदम रखा तो देखा कि मेहमानों से घर काफ़ी भर चुका था। ऐसे रंग बिरंगे मेहमान आए थे कि उन्हें मैं भी ना जानता था। वो तो अब्बू थे कि इशारे से बता रहे थे कि ये तुम्हारे फलां लगते हैं, ये फलां, वो फलां, मगर मैं उनकी तरफ तवज्जो ना दे रहा था। अफजाल शायद कहीं बाहर की तरफ चला गया था, इसलिए वो नज़र ना आ रहा था। अचानक दरवाजे से अफजाल अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखकर मैं चौंक गया। वो आते ही बोला, या अहमक आज़म, क्या हम पूछने की जिसारत कर सकते हैं कि इज़्ज़त माब जनाब वासिफ़ी साहब यहाँ क्या चीज़ उल्लुओं की तरह टुकर टुकर देखने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि जनाबे वाला की आंखें सिर्फ रात में ही देखने के काबिल होती हैं। कभी तो अपना ये भाड़ जैसा मुंह बंद रखा करो, हर वक्त बेराग लापते रहते हो, मैंने जवाबन डांट कर कहा, क्योंकि नज़दीक से गुजरने वाली 2 लड़कियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी थी। अच्छी चीज़ नज़र आए तो आंखें इस्तेमाल करो, और ऐसी चीज़ इस जगह मुझे नज़र नहीं आती। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अच्छी चीज़, वो जवाबन बोला और मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचने लगा। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे लेकर एक छोटे से हाल में आ गया, जहाँ राहिला के साथ चंद दूसरी लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो देखो, वो फेरोजी कपड़ों वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो लड़की चेहरा दूसरी तरफ किए दूसरी लड़की से महवे गुफ्तगू थी। जो ही उसने चेहरा सीधा किया, मैं हैरान रह गया। वो वाकई तारीफ़ किए जाने के काबिल थी। भला की खूबसूरत और रंग ऐसा कि अगर हकीकतन उसे छुआ जाए तो वो मैली हो जाए। सुभान अल्लाह, वाकई ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने बेख्तियार इन चंद अल्फाज में उसकी तारीफ़ कर दी। अच्छा, तो अब ज़रा ये सोचकर बताओ कि ये तुम्हारी हमारी क्या लगती है? मेरा मतलब इसका राहिला से क्या रिश्ता है? लेकिन मुझे यकीन है कि ये ज़रूर कोई रिश्तेदार हैं और ये कहीं और से तशरीफ़ लाई हैं। वो आंखें घुमाता हुआ बोला, क्या मतलब? तुम इतने वसूख से कैसे कह रहे हो कि ये हमारी रिश्ते में कुछ लगती हैं? मैंने हैरत से पूछा। चलो हमारी ना सही, राहिला की तो कुछ लगती होगी, ठहरो मैं उससे पूछ कर आता हूँ, अफजाल ने कहा और लड़कियों की तरफ बढ़ा, मगर मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। अरे अरे, क्यों अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाना चाहते हो? मैंने उसे खींचकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हैं, अम्मा इतनी सी बात पर वो बेइज्जती कर देगी? बड़ी अजीब लड़की है फिर तो। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मेरी बेइज्जती कर देगी? इसका मतलब है तुम ज़रूर उसे जानते हो। मुझे बताओ, कौन है वो, क्या है, कहाँ है? अरे यहाँ से निकलो फिर बताता हूँ, मैंने उसके बाद दरमियान में काट कर कहा और उसे लेकर उस हाल से बाहर आया। अशफाक, मैं आज रात ये ज़रूर मालूम कर लूँगा कि ये हमारी क्या लगती है, अफजाल ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा।
ہم دونوں اس وقت ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور میری نظریں ایک میگزین پر لگی ہوئی تھی۔ ارے احمق میاں، زیادہ فساد پھیلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھوپھی جان سے پوچھ لو کہ یہ ہماری کیا لگتی ہے، میں نے مشورہ دیا۔ اچھا، اور جب انہوں نے پوچھ لیا کہ تو کیوں اس کے بارے میں معلوم کر رہا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بولا، تو کہہ دینا جوان ہوں، بالغ ہوں، کیا میں اس کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتا کہ وہ کون ہے؟ اور اگر انہوں نے جوتی سے میری کھوپڑی پیلی کر دی تو؟ اس نے کہا، اور میں بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا چاہتا ہوں؟ بہت خوب، ہمارے ساتھ ابو بھی تو آئے ہیں، میں ان سے معلوم کرتا ہوں، اور اگر انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں کہہ دوں گا، انکل یہ معلومات میں اپنے لیے نہیں، اشفاق کے لیے جمع کر رہا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، او نہیں، مجھے تم ملوث نہ کرو، کیوں میری کھوپڑی کے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا تو افضال قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں بچو، کھوپڑی کا بڑا خیال ہے تمہیں، میری فالتو ہے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا اب یہ کھڑکھڑانا بند کرو، تم کوئی بات بتا رہے تھے شاید، میں نے مسکرا کر کہا۔ بس سیدھی سی بات ہے، میں رات کو دیکھ لوں گا، اگر وہ اسی گھر میں کہیں ملے گی تو سمجھو وہ ضرور کوئی رشتہ دار ہے، اور اگر کہیں چلی گئی تو سمجھو سہیلی یا پھر پڑوسن ہے۔ افضال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے، مگر یہ کام تم کرو گے اکیلے؟ میں نے کہا۔ ارے ڈرپوک، میں اکیلا ہی کر لوں گا، بس تم دعا کرنا کہ وہ ہماری رشتہ دار یا عزیزہ نکلے، افضال نے کہا، اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا، پورا گاؤں میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ افضال اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے نزدیک ہی میں بھی سویا ہوا تھا۔ وہ لحاف پرے کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں، فرش پر ہی بستر لگے ہوئے تھے، اور بہت سی لڑکیاں لحاف اوڑھے خوابوں میں گم تھیں۔ اس کی نظر گردش کرتی ہوئی دروازے کے نزدیک سوئی ہوئی لڑکی پر جم گئی۔ اس نے اپنے باقی جسم پر لحاف اوڑھ رکھا تھا، اس لیے کپڑوں کا رنگ نظر نہ آ رہا تھا۔ لحاف اس نے اپنے جسم کے نیچے اس قدر دبا رکھا تھا کہ وہ کھنچ کر جسم پر چپک گیا تھا۔ افضال کی نظریں اس کے جسم پر گردش کرنے لگیں، اس کا دل بے اختیار اسے چھونے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک چٹاک سے اس کے گال پر تھپڑ پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر جا گرا اور چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے تھپڑ مارنے والا نظر نہ آیا۔ تھپڑ کی زوردار آواز نے کمرے میں کئی ایک کو نیند سے بیدار کر دیا تھا، اور کئی لڑکیاں ادھر ادھر دیکھنے لگیں، مگر افضال تھپڑ کھا کر غائب ہو چکا تھا۔ سب لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس آواز کا سبب دریافت کرنے لگیں۔ افضال کے ذہن پر ہلکا ہلکا خوف سوار تھا، کیونکہ تھپڑ مارنے والا اسے نظر نہ آیا تھا۔ افضال آتے ہی اپنے لحاف میں گھس گیا، مگر نیند اسے پیچھا چھڑا کر کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس کا ذہن مختلف باتیں سوچ رہا تھا، اس کے گال پر ابھی تک تھپڑ کی جلن موجود تھی۔ اس طرح سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسری صبح جب ہم دونوں ناشتے سے فارغ ہو گئے تو افضال بولا، اشفاق، میں نے معلوم کر لیا ہے وہ لڑکی کون ہے، جلدی سے بتاؤ کہ وہ کیا ہے ہماری۔ میں نے کہا، وہ ہماری ہی کوئی عزیزہ لگتی ہے، مگر افضال نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر کیا؟ میں نے پوچھا۔ مگر یہ کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس لڑکی پر کسی آصف وغیرہ کا سایہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یار، رات میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ دیکھوں یہ لڑکی اسی گھر میں کہیں موجود ہے یا کہیں چلی گئی ہے۔ وہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر کیا؟ جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں وہ سو رہی تھی تو دیکھا کہ وہ بالکل دروازے کے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ کمبخت بہت پیاری لگ رہی تھی، اس وقت وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں اسے چھونے کے لیے آگے بڑھ گیا، ابھی میرا ہاتھ اسے چھوا بھی نہ تھا کہ ایک زوردار تھپڑ نے مجھے کلا بازی کھانے پر مجبور کر دیا۔ بہت خوب، تو تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہیں پیار کرتی؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے، تمہاری اس حرکت پر اس نے تمہیں تھپڑ ہی مارنا تھا۔ ویسے ایک بات، اچھا ہوا تم اپنی مستقبل کی بھابھی کو چھو نہ سکے، ورنہ… میں نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ ارے احمق کہیں کے، وہ تھپڑ اس لڑکی نے نہیں مارا تھا، بلکہ تھپڑ مارنے والا نظر نہ آ رہا تھا، شاید کوئی آصف وغیرہ تھا۔ لیکن ایک بات سن لو، اسے میں ہی بیاہ کر لاؤں گا، میں نے کہا۔ اچھا جی، بیاہ لاؤ اسے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اسے چھو تک نہیں سکتے، وہ مسکرا کر بولا۔ اما میاں صاحبزادے، میں اسے چھو کر بھی دکھاؤں گا، میں نے جواباً کہا۔ اگر تم واقعی اسے چھونے میں کامیاب ہو گئے تو ایک دن کی دعوت میرے ذمہ، اس نے کہا۔ گھر مہمانوں سے پر ہوتا جا رہا تھا،
ان کے لیے کھانا وغیرہ چند لڑکیاں خود ہی پکایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ میں اور افضال گاؤں کے خوبصورت باغ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وقت تو گزرنے کا احساس نہ تھا۔ چلو میاں، میرے پیٹ میں چوہوں کا فٹ بال میچ شروع ہو چکا ہے، اب گھر چلیں، افضال نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ انتظامیہ کے فرائض پڑوسی عورتیں اور کچھ مہمان عورتوں نے سنبھال رکھے تھے۔ ہم بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے کہا، تم بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں میاں جی، میرے لیے بھی ایک گلاس لیتے آنا، افضال نے کہا، اور میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ پانی کے مٹکوں پر چند ہی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پانی پینے کے بعد ایک گلاس بھر لیا۔ مٹکوں کے قریب کافی کیچڑ ہو چکی تھی، کیونکہ پانی پینے والے بچا کچا پانی اسی جگہ پھینک دیتے تھے۔ گلاس بھر کر جو ہی میں سیدھا ہوا، اپنے آپ کو پھسلنے سے نہ بچا سکا، بلکہ بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ کہ نزدیک ہی جگلی ایک کھڑی ہوئی فیروزی کپڑوں والی لڑکی کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا، جبکہ وہ بیچاری بھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور قریب آتی ہوئی ایک لڑکی سے ٹکرا گئی جو کھانا اٹھائے گزر رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو دیکھا دونوں لڑکیاں ابھی تک زمیں بوس تھیں۔ میرے تمام کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ میں نے تیزی سے فیروزی لباس والی لڑکی کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کے کپڑوں پر بھی جگہ جگہ کیچڑ اور گرنے والا سالن اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ دوسری لڑکی کو مجھے کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں مس، میں اپنے آپ کو گرنے سے نہ بچا سکا، اس لیے آپ پر، میں نے گھبرا کر اس سے معافی مانگی۔ آس پاس ویسے بھی ہنسی کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اس کے چہرے پر بھی بے پناہ شرمندگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں، وہ بھی گھبرا کر بولی۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی۔ دوسری لڑکی جلدی سے کہیں جا چکی تھی۔ مس، میری طرف سے اپنی سہیلی سے بھی معذرت کر لیجئے گا، میں نے کہا۔ جی جی اچھا، کر لوں گی، میں اب جاؤں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ اوہ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو روک لیا، آپ جائیں، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی غائب ہو گئی۔ میں نے بھی جلدی سے کپڑے نکال کر بدل لی اور پھر افضال کے پاس جا پہنچا۔ یہ ویسے آپ پانی پینے اور لینے گئے تھے اور بدل کر لباس آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ افضال نے حیرت بھرے لہجے میں میری طرف دیکھ کر کہا، تو میں نے مختصراً اسے پھسلنے والا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ تمام بات سن کر سیٹی بجاتے ہوئے بولا، اوہ اب سمجھا، تم گرنے گئے تھے، واقعی بھائی تم جیسا فراڈ پہلے نہیں دیکھا، اس نے کہا۔ یہ کیا بیہودہ باتیں سوچ رہے ہو؟ اچھا اب خاموش، وہ آ رہی ہے، شاید اسی طرف ہمارے لیے کھانا لا رہی ہے، میں نے اسے خاموش کرا کر کہا۔ وہ واقعی اسی طرف آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ہمارے نزدیک آ کھڑی ہوئی اور کھانا رکھ کر واپس جانے کے لیے پلٹی۔ سنیے، افضال نے اسے مخاطب کر لیا۔ جی، وہ بھی مختصراً بولی۔ مس واپسی پر پانی لیتے آنا، مہربانی ہوگی، افضال نے فرمائش کی۔ جی اچھا، وہ بولی اور تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی چلی گئی۔ واہ بھائی واہ، تمہارے بھاگ ہی کھل گئے، اوپر والے نے خود ہی ملاقات کرا ڈالی، افضال نے خوش ہو کر کہا۔ بھابھی سے ملاقات کرنے کے بہانے تراش رہا تھا، میں نے جل کر کہا۔ ارے میں کچا کمینہ ہوں، پکے تو آپ ہیں، گرنے کے بہانے بلکہ عمل بھی کرائے ہیں، وہ بھی جواباً بولا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ افضال یار، سوچتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادی کروں گا تو اسی سے، میں نے کہا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، وہی لڑکی ایک بار پھر دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا جگ تھا۔ وہ جگ رکھ کر جانے کے لیے سیدھی ہوئی تو میں بولا، مس سنیے، اگر آپ برا نہ مانے تو پوچھ سکتا ہوں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ جی میرا نام کشور ہے، ہم ضلع قصور سے آئے ہیں۔ ضلع قصور کا نام سن کر میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ قصور سے تو ہم بھی آئے ہیں، کہیں آپ انکل یوسف کی صاحبزادی تو نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری کشور کی تھی۔ آپ ابو کو جانتے ہیں؟ مگر میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، وہ حیران ہو کر بولی۔ مشتاق احمد کو جانتی ہیں آپ؟ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ آپ آنٹی سائرہ کے بیٹے ہیں۔ حیرت ہے، میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ یہ افضال ہے، ماموں حمید کے صاحبزادے، میں نے افضال کا بھی تعارف کروا دیا۔ السلام علیکم، افضال نے ننھے منھے بچوں کی طرح سلام کیا تو وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا میں ذرا مہمانوں کو کھانا کھلا دوں، پھر آتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اس کے بعد ہم نے مزید کوئی بات نہیں کی اور کھانے میں مشغول ہو گئے۔ بیٹا آج صبح جو تمہارے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی وہ یوسف کی صاحبزادی کشور تو نہیں تھی؟ ابو جو اس وقت بیٹھے مختلف موضوع پر بات کر رہے تھے نے اچانک پوچھا۔
جی ابو وہ کشور ہی تھی، میں نے چونک کر جواب دیا۔ افضال بھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا یہ لڑکی بہت خطرناک ہو چکی ہے، اس سے تھوڑا کم ہی ملا کرو، ابو نے کہا۔ کیا مطلب ابو؟ وہ کیسے خطرناک ہو گئی ہے؟ بڑی معصوم سی تو ہے، میں نے چونک کر کہا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو نے اسے خطرناک قرار دیا ہے۔ ہاں بیٹے، یہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی اپنے اندر ہزاروں داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ ابو نے طویل سانس لی اور پھر بولے، کسی غیبی چیز کا اثر ہے۔ ابو کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک زور کا جھماکا ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ افضال نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی آسیب ہے۔ افضال نے چونک کر ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ابو نے ایک لرزہ خیز داستان سنائی۔ بیٹا کشور یوسف صاحب کی اکلوتی صاحبزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن تو ماشاءاللہ خوب عطا کر دیا، اس لیے جو بھی اسے دیکھتا اپنا دل ہار بیٹھتا ہے۔ آج سے کوئی 1.5 سال قبل کی بات ہے کہ یوسف بھائی نے اپنا مکان بدل لیا اور اپنا عظیم و شان گھر انہوں نے کرائے پر دے دیا اور خود ایک گنجان آبادی میں پرانے سے مکان میں آباد ہو گئے۔ وہ مکان کافی عرصے سے بند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں آصیب کا سایہ تھا، اس لیے کوئی بھی اس میں رہنے کا تصور نہ کرتا تھا۔ یوسف بھائی نے تب سے مکان کرائے پر لے لیا، لیکن اسی دن ان پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ کشور پر اس مکان کا آصیب اثر کر گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کشور ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی نہ ڈرتی تھی، بلکہ گھر میں سب کو بتاتی رہتی تھی کہ آج اس نے یہ کہا تھا، آج وہ کہا، اور ہمیشہ نئی نئی چیزیں دکھایا کرتی کہ آج یہ دیا اس نے، آج وہ دیا۔ شاید اس کا دماغ قابو کر لیا گیا تھا۔ یوسف بھائی نے کسی سیانے کو گھر میں بلایا اور مسئلہ بیان کیا تو فقیر نے مشورہ دیا کہ میاں جی جتنی جلدی ہو سکے یہ مکان چھوڑ دو۔ اس لڑکی پر اس گھر کا شرانگیز آصیب اثر انداز ہو چکا ہے، وہ کسی بھی وقت اس لڑکی کو غائب کر دے گا اور پھر اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ یوسف بھائی نے وہ مکان چھوڑ دیا اور واپس اپنے مکان میں آ گئے، مگر وہ آصیب بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ اب وہ تھوڑا سا بفر گیا تھا، شاید اسے اپنا پرانا مسکن چھوڑنے کا دکھ تھا۔ اب وہ گھر میں ادھم برپا کر دیتا، کافی سارے برتن توڑ دیے تھے، تمام پالتو پرندے اور جانور مار دیے۔ ایک بار تو عجیب ہوا، یوسف بھائی کے گھر کشور کے لیے ایک صاحب رشتہ لینے آ گئے، مگر ان پر اندیکھے مکوں اور تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ وہ صاحب تو بھاگ کر جان چھڑا سکے، کالج میں شاید کسی لڑکی نے چھیڑ دیا تھا۔ مکوں، لاتوں، تھپڑوں کی بارش نے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ یوسف بھائی نے بہت سے فقیروں، پیروں اور سیانوں کو دکھایا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ ابو نے اپنی داستان ختم کی۔ میرے دل میں دکھ کا سمندر موجزن تھا۔ مجھے کشور پہلے ہی نظر میں بھاگ گئی تھی اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ ہم نے چند دنوں میں اس شادی سے فراغت پالی اور پھر واپسی کی راہ لی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی دکان پر جانا شروع کر دیا۔ ہماری ایک کپڑے کی دکان تھی جو کہ ابو ہی چلایا کرتے تھے۔ اب چونکہ میں فارغ تھا اور میرا رزلٹ بھی کافی دور تھا، اس لیے میں دکان پر جانے لگا۔ میرا ذہن مختلف ترکیبیں سوچتا رہتا کہ کس طرح میں کشور کو اس آصیب سے آزاد کروا سکتا ہوں۔ یہی بات میں اکثر سوچتا رہتا۔ آج بھی یہی کچھ سوچنے میں مشغول تھا کہ میرا پڑوسی دکاندار رفیق آ گیا اور بولا، ارے تمہیں کون سا روگ لگ گیا بادشاہو، جب دیکھو کسی سوچ میں غرق رہتے ہو۔ آؤ رفیق بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں میاں، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے اور تم تو پھر بھی ہمارے پڑوسی ہو، تمہاری شکل تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مگر چند دنوں سے بدلی ہوئی صورت کوئی کہانی چھپا رہی ہے۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ واقعی بہت ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ چند لمحے میں نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ گویا اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا جائے یا نہیں، اور پھر کچھ سوچ کر اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر بولا، تم واقعی صحیح سمجھے ہو رفیق بھائی، میرے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہے۔ ارے تم بولو تو صحیح میری جان، اللہ ضرور کوئی سبیل نکالے گا، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے تمام وہ واقعات اور اپنی دلی کیفیات بیان کر دیں۔ یار تم نے بابا قادر کا نام تو سنا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ اگر وہ کچھ کریں تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہاں واقعی یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ بابا قادر واقعی ایک ایسا نام تھا جن سے ہر طرح کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ بابا قادر کے دربار میں سینکڑوں واقعات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ گندے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں شہر کے بازاروں میں گھومتا رہتا اور اچانک رک کر کسی مسافر کو برا بھلا کہنے لگتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ چند لوگ تو بابا قادر کو پراسرار شخصیت تسلیم کرتے تھے، کیونکہ کئی بار بابا کا جسم، سر، ٹانگیں، بازو سب الگ الگ پڑے دیکھا تھا، اور دوسرے دن پھر اسی اصلی حالت میں۔ کئی شخص اس کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے
طرح طرح کی خوشامدیں کرتے رہتے تھے۔ اس کا آشیانہ ایک ویران درخت کے نیچے تھا۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی اس کا مسکن تھی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کی توجہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تماشا بننا ہوگا، رفیق نے کہا۔ ارے نہیں رفیق بھائی، اس کی توجہ کے لیے میں اس سے بھی بڑا رسک لے سکتا ہوں۔ یہ تو کچھ نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے میاں، تم تو پکے دیوانے معلوم ہوتے ہو، وہ ہنس کر بولا۔ جواب میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ افضال کو ساتھ لیا۔ اس نے بھی پوری طرح مدد کرنے کا پکا وعدہ کر لیا۔ میں اسے لے کر قادر بابا کی جھونپڑی کے پاس آ گیا اور ہم جھونپڑی کے دروازے کے آگے دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ وہ شاید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خیر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جب تک وہ ہماری بات نہیں سنے گا ہم دروازے سے دھرنا نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہی انتظار کرنا پڑا اور وہ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اپنے مسکن کے پاس 2 اشخاص کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا اور غور سے ہمیں دیکھنے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، مطلب ہی بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولا اور ہاتھ میں پتھر دکھایا۔ اس کے ہاتھ میں واقعی پتھر تھا۔ افضال نے الجھی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اب کیا کیا جائے؟ نہیں بابا، ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک آپ ہماری بات سننے کی حامی نہیں بھریں گے، میں نے مضبوط دل کر کے کہا۔ مطلبی لالچی کہیں کے، وہ بے اختیار چیخ اٹھا اور ایک پتھر زور سے مجھے مارا جو کہ میرے سر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا مگر میں اسی طرح سر جھکائے کھڑا رہا اور خون میرے کپڑوں کو رنگین کرتا رہا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، گندا خون ہے، گندا خون ہے، یہ نکل جانے دو اسے۔ افضال کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ چلو اٹھو، اندر چلو، اچانک بابا نے کہا۔ اس بار اس کے چہرے پر دیوانے پن کے اثرات غائب ہو کر اس کی جگہ اب نرمی نے لے لی تھی۔ افضال اور میں اٹھ کر جھونپڑی میں آ گئے اور بابا قادر بھی اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابا نے اندر آتے ہی ایک طرف پڑا ہوا کمبل کا ٹکڑا زمین پر بچھا دیا اور ہمیں اس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہم دونوں خاموشی سے اس ٹکڑے پر بیٹھ گئے۔ بابا نے زمین سے مٹی کی چٹکی اٹھا کر میرے سر پر موجود زخم پر ڈال دی۔ چند لمحوں بعد زخم سے خون بہنا بند ہو گیا۔ چلو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، بابا نے ہولے سے کہا۔ ہم دونوں ایک بار پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے مگر دوسرے ہی لمحے ہم بری طرح چونک پڑے کیونکہ اس بار ہم کسی جھونپڑی میں ہرگز نہیں تھے بلکہ ایک عظیم الشان حویلی نما مکان کے احاطے میں کھڑے تھے۔ ہمارے نزدیک بابا قادر بھی کھڑے تھے۔ ہم تینوں اس حویلی نما مکان کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص کو بوکھلائے ہوئے حویلی سے نکلتے دیکھا مگر دوسرے ہی لمحے ایک بار پھر ہم چونک پڑے کیونکہ وہ شخص انکل یوسف تھے، کشور کے والد۔ وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے اور پھر تیزی سے ہماری طرف آئے۔ وہ شاید ہمیں پہچان چکے تھے۔ او اشفاق بیٹے تم، اور شاید یہ افضال ہے، وہ مصافحہ کرتے ہوئے بولے۔ جی انکل، آپ نے صحیح پہچانا ہمیں۔ ارے تم ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہو، آ جاؤ، وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولے۔ وہ ہمیں لے کر ایک کمرے میں آ گئے جو شاید ڈرائنگ روم تھا۔ انکل ہم کشور کو دیکھنے آئے ہیں، اسے جلدی سے بلا لیں، یہ بزرگ محترم اسے دیکھنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ اچھا بیٹے تم بیٹھو، میں کشور کو لے کر آتا ہوں، وہ بولے اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میرا دل اب بابا قادر کی طرف سے بہت زیادہ عقیدت سے بھر گیا تھا اور میں اب سوچ رہا تھا کہ اگر اب بابا چاہیں تو کشور کو اس آسیب سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ چلو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ نکل گئی ہاتھ سے، وہ لے گیا اسے۔ اچانک بابا نے کھڑے ہو کر کہا، کیا ہوا بابا؟ کشور کو وہ لا رہے ہیں، آپ کہاں چل دیے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، وہ بدبخت اسے اٹھا کر لے گیا، شاید اسے میرے آنے کی خبر مل گئی تھی، بابا نے کہا، اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی۔ انکل پریشان حال اندر داخل ہوئے۔ کشور غائب ہو گئی ہے، سارے گھر میں نہیں ہے، وہ تقریباً رو دینے والے انداز میں بولے۔ وہ یہاں نہیں ہے، وہ اور جگہ ہے، وہ ڈر کر بھاگ گیا ہے، بابا نے اپنی بات ایک بار پھر سے دہرائی۔ اوہ میری بچی، میری زندگی، ہائے میری بچی۔ انکل ضبط نہ کر سکے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے اور افضال نے انہیں دلاسے وغیرہ دیے اور یقین دلایا کہ کشور کو ہم ضرور لے آئیں گے۔ پھر بابا نے ہمیں واپس چلنے کا اشارہ کیا تو ہم حویلی نما مکان سے باہر نکل آئے اور واپسی کے راستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے ہمیں ٹھوکر سی لگی، ہم بے اختیار لڑکھڑا سے گئے مگر ارد گرد کے ماحول پر نظر پڑتے ہی ہم ایک بار پھر چونکنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اس بار ہم کسی لقودک صحرا میں کھڑے تھے
मैंने घूम कर देखा तो बाबा भी हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने जेब से 2 तस्बीह निकालकर हमारी तरफ बढ़ा दी और बोले, ये लो, इन्हें गले में डाल लो। सहरा के वस्त में वो शैतान एक मुनहदिम इमारत में मौजूद है, लेकिन याद रखना ये इबादतगाह शैतानी इबादत का दर है। जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, बाबा ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। हम मुड़कर उन्हें जाता हुआ देखने लगे। हाँ तो मियाँ जी, चलें आगे या ऐसी जगह खड़े रहें? अफजाल ने कहा। हाँ चलो, देखें आसेब के बच्चे को, मैंने कहा, और हम दोनों उस सहरा में आगे की जानिब बढ़ गए। और फिर हमारे सामने हरसू अंधेरा फैल गया। हम जूं आगे बढ़ रहे थे, हमारी आंखों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी और दिल आने वाले खतरे से लरज रहा था कि ना जाने अब क्या होगा, कहीं हम अंधेरे का शिकार ना हो जाएं। हम कदम फूंकते हुए चले जा रहे थे और फिर एक हैरत अंगेज अमल हुआ। यानी आगे चलने के बाद अंधेरा गायब होता जा रहा था और हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फैलती जा रही थी। हम समझ गए कि हमारी मतलूबा जगह नज़दीक आती जा रही है। और फिर कानों में शोर शराबी की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे बहुत से इंसान कहीं इकट्ठे हुए हों। हमारे कदम बेख्तियार रुक गए। अफजाल की टांगों में तो कपकपी शुरू हो गई। अफजाल, खुदा के वास्ते खुद को संभालो, डरने का मतलब यहाँ मौत है, मैंने हाथ जोड़कर आहिस्ता आवाज़ में कहा। हमारी रफ्तार सुस्त पड़ चुकी थी। बड़ी गलती हुई हमसे कि कोई हथियार साथ ही नहीं ला सके। अफजाल ने कहा। मेरे पास हथियार है, मैंने कहा और झुककर टांग के साथ बंधा हुआ लंबा सा खंजर निकाल लिया। शुक्र है यह खंजर ही साथ ले आए, वरना हम खाली हाथ तो किसी का क्या बिगाड़ लेते, अफजाल ने कहा। आवाज़ें अब बढ़ गई थीं, जो कि एक बड़े हाल से आ रही थी। हम उस हाल के करीब पहुंचकर रुक गए। अफजाल, तुम ठहरो, मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। ये कैसी आवाज़ें हैं, मैंने सरगोशी करते हुए कहा और आगे बढ़ गया। खंजर मेरे हाथ में था और बाबा कादिर की दी हुई तस्बीह मेरे गले में लटक रही थी। हाल में नज़र पड़ते ही मैंने एक अजीब मंजर देखा। बहुत से मर्द और औरतें जर्क बर्क पोशाकों में मलबूस बैठे थे और हाल के एक कोने में एक ऊंची और बड़ी मसनद बनी हुई थी, जिस पर एक मर्द बिस्तर लगाए बैठा था। उसके साथ ही एक लड़की भी बनी संवरी बैठी थी, मगर लंबे घूंघट की वजह से उसका चेहरा नजर न आ रहा था। यह सब मंजर देखकर मैंने अफजाल को बुलाया और उसे भी वही मंजर दिखाने लगा, मगर उसी लम्हे बहुत से लोगों को उछल उछल कर खड़ा होते देखा। वो सब आदम्बू आदम्बू पुकार रहे थे। ये सब जिन्नात हैं, मैंने चीखकर कहा, और हम उछलकर सामने आ गए। हमारी तरफ वो लपके तो मैंने वहशियाना अंदाज में खंजर लहराना शुरू कर दिया। उन लोगों की आंखें देखकर हमें वैसे भी पसीना आ गया था, मगर ये बात अलग थी कि कोई भी जिन हमें छूने से गुरेज कर रहा था। मैं अफजाल को लिए उस मसनद की तरफ बढ़ने लगा तो तमाम जिन डरकर खुद ही रास्ता देने लगे। मसनद पर बैठा हुआ जिन घबरा कर उठ खड़ा हुआ था। लड़की ने भी घूंघट उठाकर देखा तो हैरत से उछल पड़ी। वो किश्वर थी। उसी लम्हे वो मसनद से दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई। मुझे बचा लो अशफाक, ये सब मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। उसी लम्हे वो जिन मेरी तरफ लपका। दूसरे लम्हे एक शोर बुलंद हुआ, शाहजी आ गए, शाहजी आ गए। सबने निगाहें नीचे कर ली और रास्ता छोड़कर हट गए। हमने चौंक कर इधर उधर देखा तो हैरान रह गए। एक बूढ़ा मगर ताकतवर शख्स, जिसके चेहरे पर बेपनाह जलाल था और निहायत कीमती लिबास ज़ेबतन किए हुए था, बड़ी शान से चला आ रहा था। उसके पीछे चंद जिन्नात नंगी तलवारें लिए आगे बढ़ रहे थे। वो चलता हुआ हमारे करीब आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम आदमजाद, और क्यों तुमने इस शादी की तकरीब में हंगामा किया है? शाह ने कड़कदार आवाज़ में कहा। शाहजी का इकबाल बुलंद हो, हम आदमजादों को मजबूरन इस शादी की तकरीब में हंगामा करना पड़ा, क्योंकि आपका एक सरकश जिन हमारी दुनिया से एक लड़की को ज़बरदस्ती उठा लाया था। मैंने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। हस्कील, सामने आओ, शाह जिन्नात ने कड़कदार आवाज़ में कहा। जी शाह जी, वही जिन सामने आते हुए बोला। उसकी टांगों में कपकपी तारी थी। हस्कील, तुम तो कह रहे थे ये लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई है, क्या यह सच है? शाह जिन्नात ने कड़कदार आवाज़ में कहा। हस्कील की नज़रें झुकी हुई थी। शाह जी, मुआफ़ी, वो कांपते हुए बोला। क्या ये आदमजाद अपनी बात में सच्चे हैं? शाह जिन्नात ने गुस्सीले और कड़कदार लहजे में कहा। जी शाह जी, हस्कील कांपते हुए बोला। तुमने हमसे झूठ बोला और इन्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम्हें 100 साल के लिए जिन नगरी से निकाला जाता है, शाह जिन्नात ने कहा। रहम रहम शाह जी, वो गिड़गिड़ाया। मगर दूसरे ही लम्हे शाह जिन्नात के इशारे से 2 जिन आगे बढ़े और उसे डंडा डोली के अंदाज में पकड़कर झुलाने लगे और फिर छत की तरफ करके छोड़ दिया। एक शोला सा लपका और हस्कील गायब हो गया। जाओ आदमजाद,
تمہیں تکلیف ہوئی، ہم شرمندہ ہیں، تم آنکھیں بند کر لو۔ شاہ جنات نے مڑ کر ہمیں مخاطب کیا۔ مگر وہ ہسکیل پھر بھی تو ہمیں تنگ کر سکتا ہے، اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، اس سے اس کی جناتی صفات چھین لی گئی ہیں، وہ اب محتاج ہو چکا ہے، شاہ جی نے کہا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک کچھ پل بعد ایک ہلکی سی آواز سماعت سے ٹکرائی تو ہم نے آنکھیں کھول دی۔ ہم حیران رہ گئے کیونکہ ہم اسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے بابا قادر نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم کشور کے گھر پہنچ گئے۔ کشور کے گھر والے کشور کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب جن والا مسئلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کشور سے رشتے کے لیے امی کو انکل یوسف کے گھر جلد بھیج دیا جائے۔ میں چند دن بعد بابا قادر کی جھونپڑی کی طرف نکل آیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو بابا بوسیدہ سی دری پر محو استراحت تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور اپنے سامنے بٹھائے اور بولے، اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیتا کسی کی جان لینے کی، بس اب تم جاؤ، سکون سے رہو، کوشش کرنا بلا ضرورت ادھر نہ آنا، کشور سے تمہاری شادی ہوگی اور آئندہ زندگی میں کبھی بھی آسیبی چکر نہیں ہوگا۔ بابا نے کہا تو میں سلام کر کے واپس آ گیا۔ اب میں مطمئن تھا۔ کچھ ہی عرصے میں میری اور کشور کی شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے سوچا کہ بابا کو جا کر یہ خبر سنانی چاہیے۔ میں ایک روز فرصت نکال کر جھونپڑی کی طرف نکل آیا۔ جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو چونک پڑا، کیونکہ جھونپڑی ویران سنسان پڑی تھی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شے تک نہ تھی۔ جھونپڑی میں گرد کی موٹی تہ بچھی ہوئی تھی، نہ جانے بابا کہاں چلے گئے تھے۔ اب تو کبھی انہیں کسی نے بازاروں میں بھی نہ دیکھا تھا، اور اس جن کے ساتھ بابا نے نہ جانے کیا سلوک کیا ہوگا، ان کی آخری بات میری سماعت سے ابھی تک ٹکرا رہی تھی، بس اب تم جاؤ، سکون سے رہنا، کوشش کرنا بلا ضرورت ادھر نہ آنا۔ میرے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ آخری بار حسرت بھری نگاہوں سے میں نے جھونپڑی کی طرف دیکھا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔